अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं लाइव विद मुबशरा में एक नए मेहमान और एक नए प्रोग्राम के साथ। हमारी आज की मेहमान है नबीला पराचा। वो माइंड साइंसेस की काउंसलर हैं सर्टिफाइड, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके अलावा वो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और उन्होंने फाइवर पे भी काम कर रही हैं, यूट्यूबर भी हैं। अपना तारुफ वो खुद करवाएंगी। हम मिलते हैं नबीला से। नबीला, सबसे पहले तो आपको वेलकम। वेलकम, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कब से आपका तारुफ वो तो आपने करवा थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप काइंडली अपना तारुफ करवाइएगा व्यूअर्स से। जी, मैं बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हूँ और उसके साथ साथ मैं माइंड साइंसेस की एक स्टूडेंट भी हूँ और साथ वर्क भी करती हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो रेकी प्रैक्टिशनर हूँ मैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और डिफरेंट थेरेपीज वगैरह वो करवाती हूँ। लाइक मेडिटेशन वगैरह और एनर्जी हीलिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये मैं मतलब मेरे वर्क का हिस्सा है। और साथ मैं फाइवर में भी काम करती हूँ, वहाँ पे जो मेरे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनको डील करती हूँ। तो सही। बस थोड़ी बहुत कुछ पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी वो लाइफ को ज़्यादा सक्सेसफुल और अच्छी बना सके। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो नबीला, आपको इस फील्ड में जाने का ख्याल कैसे आया? ये एक, वैसे मैं आपको सही बताऊं तो मुझे बचपन से ही इन चीज़ों में ना, मिस्ट्रीज में और इन चीज़ों का बहुत शौक था। मैं जासूसी डाइजेस्ट वगैरह पढ़ती थी, जिसमें ये बहुत पुरानी जासूसी कहानियां और वो उसमें ये हिप्नोसिस का और टेलीपैथी का ये सारा जिक्र होता था। तो उस वक्त से ना मुझे, अब देख लेंगे, अब उस वक्त की बात है, अब मेरे ख्याल 30 40 20 30 साल पुरानी बात है। तो अब आके ये मैंने कोर्सेज और वर्कशॉप्स की हैं। मतलब उस वजह से मुझे शौक था इन चीज़ों का, मिस्ट्रीज में ना। तो ये कैसे ये करते हैं, तो कुछ ये भी बात है कि मेरी हेल्थ भी कुछ खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं, कुछ वाइब्रेशंस, तो वो चीज़ें फिर मुझे अल्लाह ताला ने इस तरफ लाना था और मैंने एक चीज़ को देखा और फिर इसको मैं अब लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद मतलब बनाती हूँ, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी जो उनकी हिडन पोटेंशियल है उसको यूज़ करें, उसको इस्तेमाल में लाएं। सही। तो नबीला, आपने फिर ये इल्म कहाँ से हासिल किया? ये मैंने बाकायदा इल्म हासिल किया है, कोर्सेज और वर्कशॉप्स। डॉक्टर मोइज हैं, ये भी काफ़ी मतलब मशहूर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं और अक्सर इनका टीवी पे भी आते हैं। और वैसे भी ये वर्कशॉप्स वगैरह तो लाहौर में करते हैं। इनका पूरा इंस्टीट्यूट है कराची में ना, और डिफरेंट सिटीज़ में, कंट्रीज़ में ये अपने वर्कशॉप्स वगैरह करते रहते हैं। तो वहाँ पे फिर जाके हम लोग बाकायदा वर्कशॉप्स लेते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं हम लोग, मतलब उनके भी ठीक। इंटरनेशनल है जो सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं। सिल्वर माइंड साइंसेज मैंने की हुई है। उसके अलावा उनकी अपनी भी कुछ ऐसी वर्कशॉप है, मेडिटेशन होती है, बहुत सी इसमें चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, ये माइंड साइंसेस, साइकोलॉजी और उसके अलावा रेकी और हिप्नोटिज्म, ये सारा कुछ आपने वहीं से सीखा है? हाँ जी, मैंने उन्हीं से सीखा बाकायदा। और मत यही हम लोगों को होता है कि एक ही टीचर हो, उसी से हम लोग उसी को फॉलो करें। लेकिन इसके अलावा और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की हैं, मतलब यहाँ पे यूट्यूब पे होती हैं चीज़ें, लेकिन हमारा मेंटोर जो है वो एक ही है, एक ही स्कूल ऑफ थॉट है। बट बाकी ये है कि अपनी चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कुछ वेस्टर्न है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह उधर से भी सीखती हूँ, योगा की डिफरेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह फिर ये साथ साथ अमल चलता रहता है। आप लर्निंग तो करते ही रहते हैं, हाँ, साथ साथ लर्निंग तो इसको चलती ही प्रैक्टिस करते रहती है। बिल्कुल, लर्निंग तो चलती ही रहती है। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से एक कामयाब ज़िंदगी कैसे गुज़ार सकते हैं? हैं। इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं इसका, साइकोलॉजी का और इसको माइंड साइंसेस का ना। जी, जी। बेसिकली वैसे मैंने एमएससी साइकोलॉजी भी किया हुआ है और मैं साइकोलॉजी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले, तो बहुत ज़्यादा एक पैशन था कि मैं इसमें मतलब कुछ करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ऑब्जर्वेशन और ये सारी चीज़ें। तो उसमें तो मैंने कर लिया मास्टर्स, उसके बाद फिर बीच में स्टॉप हो गया, मैं टीचिंग वगैरह करती रही, तो फिर इस साइड पे मैं आई। तो इसमें जो डिफरेंस मैंने देखा वो साइकोलॉजी जो है ना, मुझे लगता है वो एक लिमिटेड सी एक फील्ड है। मतलब उसमें आपने एक ही चीज पे, एक थ्योरी पे ही बाउंड होके रहना है। तो उसपे हम ज्यादा बिहेवियर को फोकस करते हैं कि किसी का
بیہیویئر کس طرح سے ہے, ایک خاص سچویشن میں کیسے بیہیویئر کوئی شو کرتا ہے یا ایٹیٹیوڈ. لیکن جو مائنڈ سائنسز ہے اس میں ہم جو چیز دیکھتے ہیں, جو کور کرتے ہیں, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بیہیویئر بنتا کیسے ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے, کیا کازز ہوتے ہیں, ایک اوریجن کیا ہے ایک تھاٹ کا, ایک تھاٹ کیسے بنتی ہے, ایک سوچ کیسے بنتی ہے. تو اس چیز پہ ہم لوگ یہ اسٹڈی جو مائنڈ سائنسز ہے نا, یہ بہت ایک, اب اس کا اگر ڈیفینیشن میں جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی, کیونکہ اس کے اکارڈنگ ہماری جو انرجی ویوز ہماری باڈی میں جنریٹ ہوتی ہیں, وہ ہماری باڈی کے سراؤنڈنگ میں, ہمارے انوائرمنٹ میں, اور ہماری باڈی کے اندر تمام آرگنز میں, تمام سیلز میں وہ وائبریٹ کرتی ہیں انرجیز. وہ انرجیز پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو, وہ ویوز انرجیز ہوتی ہیں. تو اس سے ہی پھر ہمارا پورا جو سسٹم ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. اب اگر وہ باڈی کے باہر ہوگی تو وہ پھر وائبریشن جو ہے وہ نیگیٹو اٹریکٹ کریں گے. وہ آگے آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مائنڈ سائنسز جو ہے یہ سائیکالوجی کی نسبت ایک بہت وسیع, زیادہ وسیع علم ہے. جی جی ٹھیک, تو بعض دفعہ دیکھیں ہم پوری کوشش کر لیتے ہیں کہ ایک کامیاب زندگی گزاریں, ایک ہم نے اپنے گولز رکھے ہوتے ہیں, اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے جائیں گے, اس ٹریک پہ چلیں گے, ایسے محنت کریں گے تو ہم ایک اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے ایسی زندگی گزاریں گے جس کا ہم نے سوچا ہوا ہے. لیکن سم جی ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پوری محنت کر لیتے ہیں, جتنی ہمارے استطاعت ہوتی ہے, ہماری قابلیت ہوتی ہے, تو اس حساب سے محنت تو کر لیتے ہیں لیکن پھل ویسا نہیں ملتا, ہماری زندگی ویسی نہیں گزر رہی ہوتی جیسے ہم نے سوچا ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہاں ہوتا جی, ہے؟ ایسا اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے محنت کی اور وہ کامیاب ہو گئے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت تھی. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی شخص اتنی ہی محنت کرتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ لوگ اس کو بھی کہتے ہیں تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا. اب قسمت اور تقدیر جو ہے نا وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے. اب اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوں سرگودا میں اور میرے پاس یہ نالج ہے اور میں اس کو مطلب اب میں یہ اس بات پہ بیٹھ جاؤں کہ میں تو یہاں پہ تو مجھے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, لیکن ہم اس چیز کو اویل کر سکتے ہیں نا, ہم اپنے آپ کو خود راستے تلاش کر سکتے ہیں. جیسے اب لائیو آ رہے ہیں سب لوگ ہر جگہ سے, تو ایک ایگزامپل میں دے رہی ہوں. تو کوئی شخص کامیاب اور کوئی ناکام کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا ریزن ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اگر ہم چھوٹے سے پوائنٹ کو لے لیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ, اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی پاور نہیں دی ہوگی یا اتنا اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے, کیونکہ اللہ نے اپنی صفات انسان میں ڈالی ہیں. تو پھر وہ انسان میں مطلب انسان اتنا مجبور اور بے بس کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ لکھا ہوا تھا, لیکن اللہ نے یہ بھی تو لکھا ہوا ہوتا نا کہ یہ انسان یہ ایکٹ کرے گا, اور وہ اس کی سوچ خود بخود اس طرف چلی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کا صرف ذہن مجبور ہوتا ہے, اس کا ذہن لمیٹڈ ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے, وہ جو ہمارے لمیٹنگ بلیفز بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب بلیفز کیسے بنتے ہیں, جو ہمارے بچپن میں ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے, پیرنٹس بناتے ہیں, پیئر فیلوز یا ریلیٹیوز یا اور لوگ, تو وہ بلیف جو ہے لمیٹڈ. اب وہ کیسے, فار ایگزامپل جیسے اگر ایک بچہ ہے وہ ایک ڈرائنگ بناتا ہے بچپن میں, جیسے دوسری کلاس کا بچہ گریڈ 2 کا, تو وہ اس کے پہلے تو اس کی مدر بچوں کو دکھاتی ہے, مطلب سب اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ کیا بنایا تم نے, جیسے بھی ہے. اب 2 سال کا بچہ اس کا ابھی ذہن اتنا میچور نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو یا اس مذاق کو ٹالریٹ کر سکے. ہر ایک اپنا لیول ہوتا ہے. پھر اسکول میں ہر جگہ پہ اس کو مطلب وہ ایک چیز اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے کہ میں اچھی ڈرائنگ نہیں بنا سکتا وہ. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے, اگر اس کا کوئی, اب حالانکہ اس کے پاس ایک اسکل بھی ہوگا, ٹیلنٹ بھی ہوگا, یا وہ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے, اگر اس کا کوئی فرینڈ کہتا ہے یا کوئی آرٹ کے نام پہ اس کے ذہن میں ایک عجیب قسم کا, وہ سمجھ لے ایک اس کو نہیں پتا, کیونکہ اس کے سب کانشیس میں وہ چیز چلی گئی ہے کہ یہ میرا مذاق اڑایا گیا تھا یا کچھ بھی, وہ چیز کو بھول چکا ہے. لیکن ان فیلنگز نے اس کے اندر وہ ایک گرہ لگا دیا, اور وہ کبھی بھی زندگی بھر ڈرائنگ نہیں بنا سکے گا, کیونکہ وہ جو اس وقت اس کی فیلنگز تھی وہ اس کو ساری زندگی مطلب اس طرف لے جاتی رہیں گی. تو اسی طرح اب ہم کوئی کام نیا اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ تم تو نہیں کر سکتی, یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا, یہ کیا ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنی پرسپشن بتا رہا ہوتا ہے نا, ہم اس کی بات کو مان لیں اگر, تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, یا ہمارا مائنڈ وہیں پہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہم
दूसरी बजाय इसके कि हम अपॉर्चुनिटीज को देखें और उस चीज के फायदे देखें या उसको एक पॉजिटिव वे में देखें, हम लोगों की बातों पे या हमारे जो बिलीव्स बचपन से हमारे जहन में एक प्रिंट हो चुके हैं, हम उन चीजों पे फोकस करते हैं। तो ये आगे जाके मैं डिटेल में फिर बताऊंगी कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस कैसे काम करते हैं और कैसे हमारा कॉन्शियस जो है वो सिर्फ आप ये समझ लें 7-8% ही काम करता है, बाकी हमारा सब कॉन्शियस हमें लेके चल रहा होता है, जो हमारे माइंड में प्रिंट हुई होती है ना चीजें बचपन से, जी वो जी वाली। जी ये तो जी आप सबने सुना हुआ होगा कि 5-7 साल तक उम्र तक बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है, उसको जैसा भी आप एनवायरनमेंट में, और ये बात वाकई सही है कि उसके बाद फिर वो ग्रूम तो कर सकता है, लेकिन वो जो उसकी एक नेचर डेवलप हो जाती है ना, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो उसके अंदर जहन में रहती है वो चीज। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। अभी जैसे आपने बात की कि बच्चे को कह दिया जाए कि जैसे ड्राइंग की आपने मिसाल दी कि अगर उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उसके साथ वाले कोई बच्चे या फिर उसकी टीचर उसको कह दें कि तुमने इतनी ख़राब ड्राइंग बनाई है और तुम नहीं कर सकते, तो ये उसके एक गिरा लग जाती है। तो ऐसे तो हमारे अंदर पता नहीं कितनी गिरे लगी होंगी, क्योंकि हाँ हमारे लगी होगी हमारे ना, यहाँ लगी सराउंडिंग में तो होगी, बहुत लोग डिस्करेज करते हैं। लगी होंगी। अभी तो आप देखें, अब हैबिट क्या होती है, अब हम लोग हैबिट चेंजिंग का भी वो करवाते हैं, थेरेपीज देते हैं। हैबिट क्या हाँ होती है, जो आपकी डेवलप हो चुकी है ना आपके माइंड में। लेकिन हम वो फिर आगे मैं बताऊंगी, अभी थोड़ा टॉपिक फिर डिफरेंट हो जाएगा कि कैसे ये चेंज हो सकती है। तो वो जो हमारे बचपन में गिरे लगी हुई है, देखें ये हमारा जो ब्रेन है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक है ऑर्गन, हमारी बॉडी का पार्ट है और बहुत जी इंपॉर्टेंट है। और हम वाकई इस चीज को नहीं समझते। कुछ लोग तो नॉर्मल होते हैं, वो हर चीज को नहीं, इतने कॉन्शियस नहीं होते, इतने सेंसिटिव नहीं होते। ये जो दुनिया है ना, ये सेंसिटिव लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल उनको लगती है। लेकिन अब ये बात है ना कि हम सेंसिटिविटी को भी हम एक अपनी, वो कहते हैं पावर बना सकते हैं, अपनी एक स्ट्रेंथ बना सकते हैं। वो कैसे, वो फिर मैं आपको बताती हूँ। वो मतलब इंट्यूशन के जरिए, जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको किसी चीज की इंट्यूशन हो जाती है, या वो एक जैसे वो कहते हैं ना वजदान हो जाता है, वो चीज को फील कर लेते हैं, उनके जी माइंड में आ जाती है। तो वो उस सेंसिटिविटी को उसमें भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये वैसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह से भी होता है, नेगेटिव को कैसे आप पॉजिटिव में यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब लिमिटिंग बिलीव्स की मैं आपको 2-3 मिसालें और देती हूँ, ताकि हमारे व्यूवर्स को भी ना समझ आ जाएगी क्या होते हैं, जी क्योंकि इसमें तो पूरा एक वो लेक्चर और होना चाहिए लिमिटिंग बिलीव्स का, कि कैसे ये बनते हैं। अब बिल्कुल देखिए, अब हाथी का बच्चा है ना, वो एक जंजीर के साथ बंधा हुआ है। तो छोटा है, वो जंजीर को तोड़ नहीं सकता और वो बंधा हुआ है, इसी हालत में वो बड़ा हो गया। लेकिन अभी तक उसके जहन में यही चीज प्रिंट हो चुकी है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता, हालांकि वो जंजीर से ज्यादा पावरफुल हो चुका है उस चीज के साथ बंधे बंधे। लेकिन वो गुलामी, वो क्या होता है, हमारा माइंड कैसे बनता है, गुलाम जो जहन है वो कैसे बनता है, इसी तरह बनता है ना, जब बार बार एक चीज प्रिंट होती रहे। तो जब उसे कोशिश की होगी हाथी के बच्चे ने बचपन में, या छोटा था, तो उसे नहीं टूटी, तो उसने बस यही सोच लिया कि अब ये टूट ही नहीं सकती। तो वो बड़ा होने के बाद, हालांकि वो अगर एक ही झटका लगाएगा तो टूट जाएगी, लेकिन उसे उसका इमेज बन गया कि ये नहीं टूट सकती। तो इसी तरह हम लोग भी, जब हमारे बचपन में एक चीज प्रिंट हो जाती है, हमें बड़े कह देते हैं कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। और एक और बात बताऊं, हमारी 70% जो है ना, वो हमारी जो ग्रूमिंग है या जो हमारी परवरिश है, वो नेगेटिव चीजों से होती है। आप गौर करें, अगर हम बच्चों को कहते हैं ये ना करो, हम कहते हैं ये ना करो, तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो ना को प्रोसेस नहीं करता, तो बच्चा वही चीज बार बार करता है। वो नहीं को नहीं प्रोसेस करेगा ब्रेन, और वो करने को करेगा। तो हम लोग बच्चे को खुद ही नेगेटिव चीजों की तरफ ही उसका माइंड नेगेटिव बनाते हैं, ये ना करो, इस तरह मत बैठो। अगर हम, और इस्लाम में भी ये है कि आप लोग पॉजिटिव मैसेज दें, ये मत कहें कि झूठ ना बोलो, बल्कि कहें कि सच बोलो, कि जो पॉजिटिव है ना उस चीज को आप ज्यादा फोकस करें। और अभी हमारा माइंड साइंसेज या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही चीज है कि आप पॉजिटिव चीज को, सोल्यूशन को ज्यादा फोकस करें, बजाय इसके कि जो चीज आपके पास नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम उसी चीज पे फोकस करते हैं जो नहीं है। हम कहते हैं हमारा अकाउंट एम्प्टी है, लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या आने वाले हैं, कुछ इस तरह से। तो ये सही थॉट जो है ना, ये हमारे बहुत मैटर करती है, हमारी लाइफ को अच्छा और बुरा, सक्सेसफुल और उस तरह से बनाने में। बिल्कुल सही। ये वही वाली जो अक्सर साइकोलॉजिस्ट एग्जांपल दिया करते हैं कि अगर एक ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है तो ये मत देखें कि वो आधा खाली है, बल्कि ये देखें कि हाँ वो जी। आधा भरा हुआ है। सही। अब वो चले ये अपने परसेप्शन की बात है ना, कि
اپنے پرسیپشن کی بات ہے. کچھ لوگ اس کو خالی سمجھتے ہیں آدھا، اور کچھ لوگ اس کو آدھا بھرا ہوا سمجھتے ہیں. تو جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس کو ہی فوکس نہیں کرتے، جو نہیں ہے ہم اس کو فوکس کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو نبیلہ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کے اندر جو پوٹینشیل ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس کو یوز کریں. اب ہمیں کیا پتا کہ میں کون ہوں، میرے اندر کیا کیا پوٹینشیل ہے، کیا کیا صلاحیتیں ہیں، میں کیسے ان کو پہچان سکتی ہوں، کیسے ان کو یوز کر سکتی ہوں؟ دیکھیں یہ تو وہی چیز ہے کہ آپ یہ پورا ایک سیلف ایکچولائزیشن پہ وہی بات ہے. ہر ایک بات کا ایک پورا ٹاپک ہوتا ہے. مطلب میں نے اس پہ بھی لیکچر وغیرہ دیے ہوئے کہ سیلف ہاں ایکچولائزیشن آپ کو کیسے پتہ چلے کہ میرا یہ مطلب ایک پیشن ہے یا میرے اندر یہ اسکلز ہیں. تو ہر انسان خود کو اچھی طرح جانتا ہوتا ہے، سمجھتا ہوتا ہے. پھر بھی اگر وہ نہیں ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی انسان یہ سوچنا چاہ رہا ہے کہ میں جیسے وہ ایک کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے اس میں کہ وہ کس طرف اس کے انٹرسٹ ہے، اس کی ٹینڈنسی کس سائڈ پہ ہے. اب جیسے میں پہلے ٹیچنگ کرتی رہی ہوں، میرا اسٹڈی کی طرف، ایجوکیشن کی طرف زیادہ تھا. اب جب سے وہ ہیلتھ والی سائڈ پہ آئی ہوں تو میرا اس طرف وہ ہو گیا. اب میں آپ کو ایگزامپل ایک دیتی ہوں. میں نے درمیان میں بہت ٹرائی کی کہ میں جاب کے لیے میں نے بہت کوشش کی، لیکن مجھے پہلے میں کر رہی تھی، اس کے بعد میں نے چھوڑ دی. اس کے بعد پھر مجھے کچھ 2-3 سال تک جاب نہیں ملی. تو پھر میں نے ویسٹرن کچھ لوگوں کے نا موٹیویشن اسپیکر تھے وہ بھی، اور ویسے بھی کافی مطلب لا آف اٹریکشن پہ کام کرتے. میں نے ان کی وہ جب سنے نا ان کے پروگرام اور وہ دیکھا تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو چیز آپ کو نہیں مل رہی وقتی تو اسے چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی قسمت میں نہ ہو یا آپ کے لیے وہ بیٹر نہ ہو، تو آپ اس چیز کو پہچانیں کہ جو آپ کے لیے ہے. تو اب مجھے یہی سمجھ آئی کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے تو شاید میرا اسی لیے میں نے جاب نہیں کی. اگر میں جاب کر لیتی، مجھے 1-2 آفرز ہوئے، لیکن اگر میں جاب کر لیتی تو پھر میرا یہ والی سائڈ جو تھی وہ بالکل نیگلیکٹ ہو جانی تھی اور میں نے اس طرف نہیں آنا تھا. تو یہ ہے کہ ہر انسان خود کو جانتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس میں کتنی پوٹینشیل ہے، وہ کیا چیز کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ ہڈن ہوتی ہیں جو چیزیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر اور تھراپیز اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں، میڈیٹیشن وغیرہ. اپنے انر کے ساتھ کنیکشن جب انسان کرتا ہے، خود کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک خاص لیول پہ آتا ہے. اس پہ پھر اسے انٹیوشن ہوتی ہے یا اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے یہ کرنا چاہیے. جیسے وہ الہام کہتے ہیں نا آپ لوگ، تو جی جی الہام بھی ہوتے ہیں. یہ واقعی یہ مطلب پاسبلٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں اب ہم لوگوں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ، لیکن اس میں پھر آپ کو بہت ڈیپ اور گہرائی میں جانا پڑتا ہے، صحیح مطلب ایک خاص لیول پہ جا کے. صحیح صحیح ٹھیک. تو نبیلہ یہ بتائیے پھر لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ لا آف اٹریکشن یہی چیز ہے نا، جیسے اب ہمارا ایک سوچ بن گئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے ذریعے اگر ہم پازیٹیو سوچ رہے ہیں تو ہمیں پازیٹیوٹی ہی اٹریکٹ ہوگی. اب میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل سے بتاتی ہوں کہ جیسے اب لا آف گریوٹی ہے، ڈفرنٹ لاز ہیں. لا آف جی اٹریکشن یا لا آف نیچر ہے. اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جیسا تم گمان رکھو گے تمہیں ویسا ہی ملے گا. تو جیسا ہم گمان کریں گے، اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ہمیں پازیٹیو ہی ملے گا. تو اس کے لیے اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب جیسے اب خوشی ہے نا، خوشی ایک بہت ایک ایسی فریکوینسی ہے جو ایک ہائر انرجی ہے خوشی. لیکن لوگ کہتے ہیں ہم خوش کس بات پہ ہوں کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، یا کچھ جو ان کے ڈیزائرز ہیں یا جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ان کے پاس نہیں ہے اور وہ خوش نہیں ہوتے. لیکن اگر وہ خوش ہوں گے، اپنی فریکوینسی ہے وہ اس لیول تک لائیں گے، تو جو یونیورسل انرجیز ہیں، جو ہماری سراؤنڈنگز میں ایک وائبریشن پھیلی ہوئی ہے نا، ہماری سراؤنڈنگ میں ہر چیز وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے. اور یہ جو ہماری فریکوینسی ہے وہ یونیورسل فریکوینسی کے ساتھ جب میچ کرتی ہے تو وہ اسی چیز کو، جیسے میگنیٹ اٹریکٹ کرتا ہے نا میٹل کو یا اس طرح کے جو بھی اور آبجیکٹس ہوتے ہیں، اس طرح ہمارا بھی مائنڈ اسی چیز کو میگنیٹ کے ذریعے، یا ہمارا مائنڈ ایک میگنیٹ ہے یہ سمجھ لیں، تو وہ اسی چیز کو اٹریکٹ کر کے لائے گا جو ہماری سوچ میں ہوگی، جو ہماری فیلنگز میں ہوگی. اچھا اس میں صرف سوچ نہیں ہے، اگر ہم سوچ رہے ہیں اچھا لیکن ہماری فیلنگز نہیں ہے، ہم فیل نہیں مکا رہے اس طرح سے. اب لا آف اٹریکشن میں جب ہم کرواتے ہیں نا یہ ایک پروجیکشن ویژولائزیشن، تو پھر اس میں ہم نے اپنی تھاٹ کو، اپنی فیلنگس کو اس چیز کے ساتھ بالکل ایک کنیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، اور اس کو پا کے جو ہمیں ایک فیلنگز ہو رہی ہے نا وہ ہم نے اس فیل کو فیل کرنا ہوتا ہے.
تو تب وہ پھر تھوڑا سا ہوتا ہے، یہ ٹیکنیکل اور مشکل ہے لیکن یہ ہوتا ہے اور یہ پاسبل ہے، اور میں نے خود اس چیز کا ایکسپیرینس بھی کافی دفعہ کیا ہوا ہے. صحیح. تو باقی یہ ہے یعنی وہ کہ اگر جی 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 آپ پلیز بتائیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پازیٹیو سوچ جو ہے نا وہ 100% پاورفل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہماری پازیٹیو سوچ ہے، اگر ہم فار ایگزامپل کہ ہم کچھ اچھا سوچ رہے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں کوئی چیز کی، آپ کو آپ کی انرجی جو ہے وہ ہائی ہے تھوڑی، آپ کی جی فریکوینسی بھی، تو آپ کو کسی کھانے کے بارے میں، میرے ساتھ تو ہوتا ہے اکثر ایکسپیرینس، تو وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، یا وہ چیز آپ کو ضرور، آپ کو کوئی فرینڈ کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس کا فون آ جاتا ہے یا کچھ بھی، کیونکہ ہماری فریکوینسی اس کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کر رہی ہے، تو اس سے پھر وہ اس کو ایک وائبریشن سے فیل ہوتی ہے. اور یہ واقعی ہوتا ہے ایسے، یہ کوئی ایسی کتابی باتیں نہیں ہے، میں نے خود اس کے ساتھ بہت ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو اب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پھر یہ ایکسپیرینس یا ویژوائزیشن کرواتے ہیں کہ آپ نے جو بھی اچیو کرنا ہے، جو بھی آپ کا گول ہے، کچھ بھی اس میں ہیلتھ ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی سکسیس ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا بڑا سے بڑا، تو آپ اس چیز کے بارے میں ایک ویژوائزیشن کریں، اس کو سوچیں، اس کو فیل کریں، اور اس کو پریزنٹ سچویشن میں اس کو آپ فیل کریں، تو پھر آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی سوچ، اب یہاں پہ آپ زیادہ جو فوکس کرتے ہیں نا وہ تھاٹ پہ کرتے ہیں، کہ آپ کی تھاٹ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور پازیٹیو ہونی چاہیے، یعنی کہ صحیح ہمیشہ آپٹمسٹک ہونی چاہیے. صحیح. وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے تو وہی کوئی بھیج دیتا ہے یا لے آتا ہے، یا کسی سے ملنے کو دل کرتا ہے تو وہ پرسن خود آ جاتا ہے یا فون آ جاتا ہے، تو اس وقت ہم بجائے شکر کرنے کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کاش میں کچھ اور مانگ لیتا، شاید وہ ہاں، قبولیت. تو وہی یہ چیز ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم جو مل جاتا ہے اس پہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہم مزید کی تمنا کرنے لگ جاتے ہیں جو نہیں ملا ہوتا. ہاں یہی چیز ہے نا کہ ہم لوگ وہ اچھا، اس میں لا آف اٹریکشن میں بہت سے رولز ہیں، یہ ہاں جو ہم جس کو پراپر اگر ہم فالو کریں تبھی ہمیں یہ اس میں اچیومنٹ بھی ہوتی ہے. کہ اس جی پہ جی وہی بات ہے، گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے سب سے پہلے، کہ ہم مطلب جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس پہ شکر ادا کریں، اس کے ساتھ ہم آگے اور چیزوں کے بارے میں مینیفیسٹنگ جو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ کریں. ہاں اب یہ نہیں کہ ایک چیز ہے اس کو ہم یوز میں نکالیں، اس کو پراپر طریقے سے ہم ایک ریکگنائز بھی نہیں کر رہے، ہم اور سے اور ڈیمانڈ کرتے جا رہے ہیں. یہ جو نیچر ہے وہ اس چیز کو مطلب زیادہ وہ نہیں کرتی، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے. یہ اب ویسٹرن دیکھیں، امریکہ میں یہ چیزیں بہت عام ہے، بہت کامن ہے، یہ ساری چیزیں لا آف اٹریکشن کے ذریعے جو آپ سکسیس حاصل کرتے ہیں یا گول اچیو کرتے ہیں. پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لوگوں کو اتنا نہیں پتا. اب ورک شاپس کے ذریعے سائنٹیفکلی لوگوں کو بتایا جاتا ہے، تو وہ بھی اتنی کاسٹلی ہوتی ہیں کہ ہر ایک عام بندہ اس کو مطلب نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتا. ایسے ہی تو ہے. یہ چیزیں ہے کہ ان کی اویئرنیس ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے مطلب کس طرح سے سوچنا ہے یا کیا اس کے بارے میں پراپر ہم نے مینیفیسٹنگ کرنی ہے. تو جی جی اس میں پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پھر ٹیکنیکس ہوتی ہے نا، اس کے ایک خاص پروسیس ہوتا ہے جس پہ آپ اپنے مائنڈ کی فریکوینسی کو لے کے جاتے ہیں اور پھر جی اس میں ہم جا کے پروجیکشن کرواتے ہیں. ٹھیک. تو پھر پاور آف تھاٹ بھی اسی قسم کی چیز ہے. پاور آف تھاٹ وہی ہے کہ اب اچھا، میں آپ کو اس میں یہاں پہ تھوڑا سا میں کانشیس اور سب کانشیس کے بارے میں بھی جی بتانا چاہوں گی جی کہ دیکھیں ہماری ایک سوچ بن چکی ہے. جیسے ابھی ہمیں ہماری سوچ کیسے بنتی ہے، ہمارا بلیف کیسے بنتا ہے، کہ جیسے ہمارے ساتھ بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس کا ہمیں شاید پتہ بھی نہ ہو، اور اب جو بھی ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بچپن میں یا ابھی بھی، تو ہم ساری چیزیں نہیں یاد رکھتے. کچھ چیزیں ہم اس کا ہم 7-6% بھی نہیں یاد رکھتے، وہ ہمارا سب کانشیس میں چلا جاتا ہے. ہمارا جو کانشیس ہے، جو ہمارا ابھی شعور کا لیول ہے، وہ ہمارے اس کو لاشعور میں بھیج دیتا ہے جو بھی ایکسٹرا جو میموریز ہوتی ہیں یا ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارا کانشیس کوئی بھی چیزیں سیو نہیں کرتا، اس میں تو اتنا نہیں ہوتا، وہ میموری کہہ لیں ہیں، وہ اس کو سب کانشیس میں بھیج دیتے جو ہمارا لاشعور ہوتا ہے. وہاں پہ یہ جو لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں ڈس آرڈرز وغیرہ سائیکولوجیکل، ہم اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نا، تو جی وہ بھی وہ وہاں سے نکالی جاتی ہیں، پھر ان کو شعور کی سطح پر لایا جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک خاص فریکوینسی پہ
کو سب کانشیس کو لے جا کے اس کو شعور کی سطح پہ لا کے پھر ان کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، یا ان کو جو بھی ہم نے افرمیشن یا سجیشن دینی ہوتی ہیں وہ اس پہ کرتے ہیں. اچھا بات وہ میں بلیفس کی کر رہی ہوں کہ کیسے بنتا ہے. تو وہ چیز جب سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں تو وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم آٹومیٹکلی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اگر کسی نے بائک لیا ہے یا کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو ایک دو دن تو وہ کانشیسلی چلائے گا نا، اس کے بعد وہ اس کا جو راستہ ہے، جو بھی اس کا وے ہے، وہ اس کے سب کانشیس میں چلا جائے گا. تو اب آنکھیں بند کر کے بھی یا باتوں میں مشغول بھی ہوتے ہیں تو ہم لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہ مائنڈ میں ایک ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور وہ ہمارے بالکل مائنڈ کا ایک پارٹ بن جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم کانشیسلی نہیں کر رہے ہوتے، ہمارا سب کانشیس ہمیں اس چیز کی طرف لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح بالکل ہماری ڈیلی لائف میں بھی یہی چیز ہے کہ ہمارے سب کانشیس میں جو بچپن سے چیزیں پرنٹ ہو چکی ہیں، جو وہاں پہ امپیکٹ بن چکے ہیں، امیجز بن چکے ہیں، ہم اسی کو فالو کر ہوتے ہیں. جب تک ہم اس کو چینج نہیں کریں گے، اس کو پازیٹیو وے میں نہیں لائیں گے، وہ زیادہ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی بچپن میں، یا میڈیا ہے، میڈیا میں بھی تو کافی نیگیٹو چیزیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو وہ پھر اس ہماری سکسیس کے لیے وہ جیسے اب ایک بندہ ہے، اس نے وہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے پاس پاور بھی ہے، سارے اسکلز میں سب کچھ ہے، مطلب وہ کوشش کے باوجود بھی ہم خود بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ڈیلی کئی روز کئی پلان بناتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے. کیونکہ ہم پتہ نہیں کیوں نہیں کر پاتے، لوگوں کو نہیں پتا ہم کیوں نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کا سب کانشیس انہیں الاؤ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ اس چیز کو کریں. کانشیسلی تو وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی جیسے کوئی ہیبٹ اپنی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کا سب کانشیس اسے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کانشیس کو کنٹرول کرنا جو ہے نا، یہ کافی ایک ٹیکنیکل کام ہے، وہ ہو جاتا ہے کنٹرول جو ہمارے سب کانشیس میں. اب سمجھ ایک گہری ایک کھائی ہے جہاں سے ہم نے چیزوں کو لے کے اوپر کی سطح پہ آنا ہے، پھر اس کو ہم نے بالکل سیٹ کرنا ہے، تو صحیح. پھر ہم تو اپنے یہ اچھی لائف گزار سکتے ہیں. جی جی سپوز ایک عادت ہے کہ جیسے کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے یا گالیاں دینے کی عادت ہے، اور ہم چاہتے ہیں یا بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو اب اس کی تھراپی کرنی ہے. تو اب وہی بات جو کل سب کانشیس سے آپ اس کو کانشیس پہ لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ہیل کرتے ہیں. تو اس سارے پروسیس میں ایک کتنا عرصہ چاہیے ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک تو ہیپنو تھراپی کے ذریعے جیسے کسی کو فوبیا ہے، جی فوبیا یا فیئر ہے، تو ہیپنو تھراپی جو ہے اس کے لیے بہت بیسٹ ہے. اب بچپن میں کسی کو ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے، اس کے مائنڈ کی کانشیس کی لیول پہ نہیں آ رہا، لیکن ہم اس کو ایک بالکل فریکوینسی میں، اس کی برین کو ایک فریکوینسی میں لے جاتے ہیں، وہ اپنے چائلڈ ہوڈ میں جاتا ہے، کوئی بھی پرسن ہے، جی اس میں ڈفرنٹ پھر ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو پھر وہ وہاں سے جب اسے وہ اس کی وہ فیلنگز ہے، جو وہ چیز ہے، اس کی فیلنگس کو کم کیا جاتا ہے، ریڈیوس کیا جاتا ہے. وہ واقعہ نہیں بھلا سکتا، ہم واقعہ اس کو کوئی بھلانے کو بھی نہیں کہتا، یا اگر اس کو یاد بھی ہے لیکن اس کے ساتھ جو فیلنگ ہے، جو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے، اس کو ریڈیوس کر کے اس کی جگہ پہ ہم اس کو اچھی فیلنگس دیتے ہیں، تاکہ اس کے ساتھ وہ کنڈیشن ہو جائے، اس کی اچھی فیلنگ یا اچھی سوچ، یا اس کی اس کی کم کر دی جائے، جو بھی اس کے ساتھ اس کی یاد ہے، یا وہ جو اس کو کسی اور طریقے سے تنگ کر رہی ہے. تو پھر وہ ٹھیک. اب جیسے غصہ ہے، غصے میں تو اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں غصہ تو لوگوں میں جینیٹیکلی بھی آتا ہے، کچھ جی انوائرمنٹل ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر یہ ہے کہ ان کو افرمیشن وغیرہ سے، سجیشن سے کنٹرول ہو جاتا ہے. اور میرے میں خود بہت غصہ تھا پہلے، صحیح. تو یہ آہستہ آہستہ پھر ظاہر ہے کیونکہ غصہ بھی ایک نیگیٹو ایموشن ہے نا. جی بالکل بالکل. تو نبیلہ آپ مجھے بتائیے کہ ریکی کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا، تو آپ ہاں ذرا جی، اس کا جی بریفلی بتائیے گا. اب ویسے نیا تو نہیں ہوگا کیونکہ ریکی ہیلنگ بہت اب سوشل میڈیا میں اتنی اویئرنیس ہو چکی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے، لیکن بھارت پھر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک یونیورسل انرجی ہے. یونیورسل انرجی ہے ہماری باڈی میں. وہی میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو اس کو بہت زیادہ پاورز بھی دی ہیں، اس کو بہت زیادہ پوٹینشیل بھی دی ہے. لیکن یقین کریں اگر اب جیسے اقبال کا آپ مرد مومن دیکھیں، اگر اقبال کا تو وہ کتنا مطلب پاورفل ہے، یہ سارا کانسیپٹ ہمارا جو ہے نا اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، مائنڈ جی سینس جی کا، کہ ہمیں اپنی سوچ کو اتنا اسٹرانگ اور پاورفل بنانا ہوتا ہے. تو یہ جو ریکی والا سسٹم ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹیونمنٹ ہوتی ہے، اور ہمارے اندر ہی جو ہماری پازیٹیو انرجی ہے جو کہ ہم یوز ہی نہیں کرتے، جس کو ہم نے نیگیٹیوٹی میں
کور کیا ہوتا ہے یا اسی کے ذریعے ہم اس کو بالکل پریس کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس انرجی کو پہلے تو ہم اس انرجی کا فلو مطلب ہوتا ہے خود کو ہم نے پازیٹیو کرنا ہوتا ہے ٹیونمنٹ کے بعد. اس میں پریکٹس وغیرہ ہوتی ہے. اب اگر کوئی شخص ہے بیمار ہے یا کسی کو کوئی فزیکل یا مینٹل النس ہے یا کوئی اور کسی کا کوئی ایشو ہے تو اس کو ریکی کے ذریعے اس میں ڈسٹینس ریکی بھی ہوتی ہے اور فزیکل بھی. فزیکل میں تو یہ ہے کہ ٹچ کے ذریعے اس میں ہوتا ہے فلو اور یہ 30 منٹ میں اس کا اثر آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو اگر فار ایگزامپل سر میں درد ہو رہی ہے تو دیکھیے اگر میرے ہی سر میں درد میں اپنی خود اپنے سر پہ ہاتھ رکھوں گی اور جہاں جہاں اس سے ریلیٹڈ جو بھی میرے اس میں انوالو ہوتے ہیں آرگن ان کو میں ہیلنگ کروں گی. لیکن اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتا ہے جب کہ یہ خود ہی مطلب یہ پاور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا وہاں وہاں ہمارا ہاتھ جانا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ انٹیوشن ہوتی ہے کیا ہوتا ہے واٹ ایور بہرحال پھر اس سے وہ ریلیف اس کو مل جاتا ہے. اور یہ تقریباً پھر ایک اس کا پورا کورس ہوتا ہے مطلب ایک دفعہ کرنے سے وقتی طور پہ تو آپ کو آرام مل جاتا ہے. تو دیکھیں پھر بار بار اگر کسی کو ہو رہی ہے تو پھر اس کو اتنی دفعہ اس کا ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ہم میڈیسن تو نہیں اس میں منع کرتے کہ آپ میڈیسن نہ یوز کریں. میڈیسن یہ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ مطلب آپ کا ایک کمپلسری نہیں ہوتا لیکن آپ اس کو کمپلیمنٹری کر سکتے ہیں کہ میڈیسن کے ساتھ آپ اس کو یوز کر لیں اس کو تاکہ یہ اور زیادہ پاورفل ہو. اب ایون کہ کینسر جیسی بیماریوں میں بھی یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ریکی آپ دور سے بھی کر سکتے ہیں. کسی کا نام وغیرہ پتا ہو آپ کو اس میں کچھ ڈیٹیلز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم اس کے ذریعے پھر اس کو ہیلنگ سینڈ کرتے ہیں. پازیٹیو انرجی کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں کوئی وہ ایسا نہیں ہے. کچھ سمبلز ہوتے ہیں وہ ہم نے ایکٹیویٹ کرنے ہوتے ہیں تو وہ فلو جو ہے انرجی کا وہ دوسرے بندے کو ہمارا ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے تو جتنا پھر اس میں جی جتنا اس میں ہم خود مطلب پریکٹس کریں گے. اس میں پریکٹس ہوتی ہے ان چیزوں میں جتنی ہماری پریکٹس ہوگی نا اتنا زیادہ آپ کا کام جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اور زیادہ پاورفل ہوگا. جی صحیح. تو یہ کرنے کے بعد پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں آپ تھک گئے ہیں ویکنیس فیل ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے کیونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. اکثر لوگ ویسے بھی آپ بھی دے سکتی ہے انرجی پازیٹیو انرجی کسی کو. آپ بھی وہ کیسے ہوتی ہے آپ نے ایک چیز ایک اس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے نا ایک پوائنٹ پہ کہ میری انرجی کا فلو جو ہے وہ دوسرے بندے کو جا رہا ہے یا میرے اپنے اندر جا رہا ہے یا کسی کام کی طرف جا رہا ہے. تو دوسرے لیکن نے بھی یہ سوچنا ہے کہ میں ہاں اس کی انرجی لے رہا ہوں. نہیں دوسرے کو نہیں بھی پتا ہوتا. اب ہم ایسے بھی کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں نا جن کے گھر والے ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا لیکن ویسے اس کا ہوتا ہے کہ وہ ریسیو کرے. لیکن اچھا اگر نہ بھی پتا ہو تو پھر بھی جیسے اگر کوئی بے ہوش ہے تو وہ تو بے ہوش ہے نا اس کو ہم نے اگر جی ہوش جی میں لانا ہے فرسٹ ایڈ کے طور پہ بھی یہ بہت پاورفل ہے وہ یوز ہوتی ہے. تو اب آپ نے یہ بولا کہ جو بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے یہ تھک جاتا ہے جی وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے اٹیونمنٹ نہیں کروائی ہوتی. یہ اچھا اٹیونمنٹ ہم لوگوں نے وہ خاص ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ایک لیول پہ لے جا کے اٹیونمنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ خود سے بھی جیسے آپ ہیں آپ خود سے بھی کسی کو ایک فوکس کر کے سارا دماغ کا وہ ہے نا کام آپ نے تھاٹ کو کنٹرول کرنا ہے پوائنٹ پہ اپنے دماغ کو فوکس کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میری انرجی جو ہے وہ اس کو پازیٹیو انرجی جا رہی ہے. لیکن اس میں آپ خود ایگزاسٹ ہو جائیں گی. لیکن ہم لوگ دیتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ایک ٹائم پہ بہت سارے کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ اٹیونمنٹ ہے اور فلو پھر آ جاتا ہے انرجی میں. صحیح. تو پھر اس میں اور ہپنوٹزم میں کیا فرق ہے؟ ہپنوٹزم تو بالکل ڈفرنٹ ہے نا. اس میں تو ایک ٹیکنیکس ہوتی ہیں تھراپیز ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک برین کو جیسے اب میں جو سیشن دیتی ہوں نا کلائنٹس کو اس میں جی ہپنوسس میں لے جا کے ایک خاص لیول پہ لے جا کے جیسے آن لائن میں دیتی ہوں تو فزیکل تو بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے ظاہر ہے. لیکن آن لائن جو جیسے اب ہیبٹ چینج کرنا ہے یا کچھ اور کسی نے اپنی کوئی انگزائٹی ہے انگزائٹی کے زیادہ کلائنٹس آتے ہیں انگزائٹی ہے کسی کو تو انگزائٹی اس کی ہم نے ریموو کرنی ہے تو اس کو پھر ایک خاص لیول پہ جا کے اس کے وہ والی فیلنگز جو ہے ان کو ریموو کیا جاتا ہے. تمام مسلس کو ریلیکس کیا جاتا ہے برین کو فریکوینسی پہ لے جایا جاتا ہے اور پھر اس وقت آپ کا جو کانشیس ہے نا وہ سو جاتا ہے. مطلب وہ جو ایک چوکیدار آپ کے ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں اور آپ کی جو تمام یہ ہم سب کانشیس کو کوئی بھی میسج دے دیتے ہیں تو وہاں پہ آسانی سے اس کو پہنچتا ہے سب کانشیس کو.
تو سب کانشیس جو ہے وہ اس چیز کو پھر ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے. پھر وہاں پہ اس کو بار بار یہ ایک دفعہ کرنے سے اتنا نہیں ہوتا, یہ اس کو بار بار چیز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. ہم لوگ ویسے بھی ہیپناٹائز ہوتے ہیں جب آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے ڈراؤنی ہے یا کوئی ایسی سینسٹیو ہے, کوئی جذباتی سی ایموشنل, تو اس میں دیکھا نہیں آپ لوگوں نے کہ ہماری فیلنگز کیسے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک ایسے ہی طرح سے ہم ہیپناٹائز ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہمارے کانشیس کو حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے, لیکن پھر بھی اکثر لوگ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کیونکہ ہمارا کانشیس اس وقت وقتی طور پہ سو جاتا ہے اور ہم اس میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ایک طرح سے ہم ہیپناٹائز ہو جاتے ہیں. تو عام لوگوں میں بھی یہ ہوتی ہے ایبلٹی. اکثر عام لوگ جو ہوتے ہیں نا, جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہیپناٹزم ہوتا کیا ہے, لیکن ان میں بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے بندے کے مائنڈ کو کیپچر کر لیتے ہیں یا اس کو اس طرح سے وہ کرتے ہیں, افیکٹ کرتے ہیں. اب یہ سیکنڈ پرسن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ جلدی اس میں آ جاتا ہے سجیشنز میں. کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, ان پہ پھر ڈفرنٹ لیول جو ہے وہ اپلائی کرنے پڑتے ہیں ہیپنوتھراپی صحیح میں. صحیح. نبیلہ آپ کی باتوں میں بہت مزہ آ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے. ہاں ویسے ٹاپک سے کافی دیکھنے میں آگے پیچھے نکل چکے ہیں. بہرحال ہاں وہی جی, بات ہے کہ باتوں سے بات نکل آتی ہے. تو بات وہی ہے باتوں کہ سے لا بات. آف اٹریکشن کی جی میں بات کر رہی تھی کہ ہم اس کو اپنے جو ہمارا شعور ہے نا, اس میں ہم لوگ مائنڈ سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی تھراپیز اور ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, مختلف ہوتی ہے, میڈیٹیشن کے تھرو کر لیں یا کوئی سجیشنس کے تھرو کر لیں, تو اس میں پروجیکشن ہوتی ہے. اچھا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ہم لوگوں نے جب ہم سوچ کی کیا پاور ہے, جب ہم لوگ سوچتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں, امیج بناتے ہیں. جیسے اب اس میں ڈفرنٹ ہے. اب امیجنیشن کیا ہے آپ کی, جیسے چاند پہ گڑیا بیٹھی ہے, تو یہ ہمارا ایک خیال ہے نا. ہم اس میں آپ کو لیول بتا رہی ہوں, اس میں یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے, جا نہیں سکتے, یا ایک جیسے ہم کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, یہ بھی ہمارا ایک امیجنیشن میں ہم سوچتے ہیں. اچھا یہ ایک بالکل. ہوگا جو ہم کر نہیں سکتے. اب ایک ہوتا ہے ویژولائزیشن, اس میں ہم ہاں نے وہ کام کیا ہوا ہوتا ہے پہلے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں وہ پاسبل ہوتا ہے, یعنی کہ ہم اس کو سوچتے ہیں کہ ویژولائز کرتے ہیں. اب ایک ہوتا ہے کریٹو ویژولائزیشن, یہ میں آپ صحیح. کو لا آف اٹریکشن کا وہ مطلب مین چیز بتانا ہے کہ یہ کیسے جی کام کرتا ہے. اب کریٹو ویژولائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل کوئی گاڑی لینی ہے, کوئی کار لینی ہے, کچھ بھی, یا کوئی گھر بنانا ہے, تو آپ نے اس کو اپنے مائنڈ میں پہلے اس کو پلان کرنا ہے. پہلے آپ نے اپنے ٹھیک. مائنڈ میں اس کا ایک آؤٹ لائن بنانی ہے, ایک خاکہ بنانا ہے کہ یہ ایسے ہوگا, اس طرح سے, یوں اتنے روم ہوں گے اس گھر کے, اتنا اس طرح سے اس طرح سے, یا گاڑی کا یہ کلر ہوگا. اور آپ نے پورا اس میں انوالو ہو جانا ہے جیسے, اور آپ نے مطلب یہ فیل کرنا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آلریڈی موجود ہے. اس میں فیلنگ بھی پھر یہ آتی ہیں. اور جیسے جیسے ہم اس چیز میں اتنے انوالو ہوتے ہیں, سوچتے جاتے ہیں, ہمارا فیتھ اور بلیف اتنا ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز واقعی میں مل جائے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو وہ چیزیں ملتی بھی جاتی ہیں. اب کیونکہ وہ اپرچونیٹیز آپ کو, پاسبلٹیز آپ کو خود بخود ملتی جاتی ہیں. جب آپ کسی چیز کے بارے میں ایک ڈٹرمنٹ ہوتے ہو, آپ کی وائبریشن ہائی ہوتی ہے, آپ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں, تو آپ کو خود بخود اس میں سے راستے ملتے جاتے ہیں. اس میں ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہمیں کہاں سے ملے گا, مطلب پیسے کہاں سے آئیں گے. آپ نے بس سوچنا ہے. یہ ہمارے دماغ کی بہت بڑی ایک طاقت ہے, اگر ہم اس کو استعمال کریں تو. بہت سے لوگ امیر ہو سکتے ہیں, کروڑپتی ہو جاتے ہیں, صحیح بات ہے, مطلب اپنے گول اچیو کر سکتے ہیں, گریڈز لے سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک جو بات پھر کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں ایگزامپل میں. ایک کھلاڑی ہے, اگر وہ کھیلنے سے پہلے ہی سوچ لے, یا ایک اسٹوڈنٹ اس کو اتنا فیئر ہوتا ہے, وہ پیپر سے پہلے سوچ لیتا ہے کہ میں نے فیل ہونا ہے, تو وہ جی جی پاس نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے ذہن میں یہ ایک امیج بنا لیا, اور وہی جو اسے سوچا وہی ہوگا. تو ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو جب آپ نے ایک چیز اس میں اپنے کریٹو ویژولائزیشن کی ہے, پروجیکشن کیا مائنڈ میں, اس کو فوکس کیا, اور یہ بار بار پریکٹس کرنی ہوتی ہے. لکھ کے کریں یا ایک دفعہ لکھ لیں, اس کے بعد مائنڈ میں اس کو سوچیں, ڈفرنٹ اس کے ویز ہوتے ہیں. اور اس میں پھر آپ جب نکلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس میں پاسبلٹیز مجھے ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اس میں پتہ کیا ہوتا ہے, اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اب بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں اس کو, پروجیکشن مینیفیسٹنگ اس کو ہم کہتے ہیں, لیکن اس میں سکسیسفل بہت کم لوگ ہوتے ہیں.
क्योंकि कुछ लोग पेशेंस नहीं शो करते ना, वो दरमियान में ही वो छोड़ देते हैं फिर पे। तो देखिए 15% जब हम प्लान बनाते हैं ना, जब हमने कुछ भी लेना तो हम उसका प्लान बनाते हैं, एक आउटलाइन बनाते हैं, तो वो उस वक्त तक वो 15% वो काम उस पर स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो आपका 80% 70% है, जब हम उसके लिए निकलते हैं घर से, जैसे हमने कहीं जाना या कुछ गाड़ी लेनी है, कुछ भी करना हो या कोई भी हम उसके लिए कोशिश करते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि हमने सिर्फ सोच ले लिया, अल्लाह ताला भी ये कहता है कि आप सोचो भी, अच्छा सोचो, उसमें अपने असबाब भी बनाओ, और फिर जो उसका रिजल्ट है वो अल्लाह पे छोड़ दो। तो लोग फिर ये करते हैं, अब ये तो नहीं कि आप इतने हाई गोल्स बना लें और उसके बाद फिर आप उस गोल को अचीव ना कर सकें तो फिर आप डिप्रेस होकर बैठ जाएं। इस तरह से भी नहीं होता ना। आपने फिर उसमें ये पहले, उससे पहले ये सोचना है कि इसमें अगर मेरी बेहतरी हो और जो अल्लाह का हुक्म हो, मतलब हर बात में ज़्यादा हुक्म तो अल्लाह का ही होगा। अब अगर अल्लाह हमें इस रास्ते पे लेके जा रहा है तो वो उसी के हुक्म से जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने ज़रूर इसमें वो डालनी होती है कि अगर अल्लाह ने इसमें हमारे लिए बेहतरी रखी है तो फिर हम ये हमें चीज़ हासिल हो जाए, हम इसको कर लें। लेकिन ये इसमें मतलब 90% या 80% लोग हो जाते हैं कामयाब, जो इसको प्रॉपर एक तरीके से करते हैं, एक टेक्निक से करते हैं। हाँ, यानी अपने जहन में गोल सेट करके और फिर खुद पे यकीन करके कि हाँ मैंने ऐसे करना ही है, और उसके लिए फिर कोशिश शुरू कर देते हैं, फिर वो कामयाब हो जाते हैं। हाँ जी, लेकिन इसमें हम लोग वही बात है, सब कॉन्शियस को जब हमने कोई चीज करनी होती है ना अट्रैक्ट, तो उसमें सब कॉन्शियस को मैसेज दिया जाता है कि हमें हमारा ये गोल है, हमने ये करना है, क्योंकि सब कॉन्शियस को नहीं पता कि ये चीज है या नहीं है। वहां पे टाइम नहीं है, हमारे जो हमारा लाशोर है वहां पे टाइम नहीं है कि ये चीज हमारे पास है या नहीं है। या जैसे देखिए आप लाशोर तौर पे आप ख्वाब जब देखते हैं तो ख्वाब, अब कोई ऐसा डरावना ख्वाब देखें तो आपके जिस्म में एकदम आप उठे तो पसीना आया होता है, या आपकी फीलिंग्स फिजिकल वो होती है ना। अक्सर जो डरावना ख्वाब देखे या कोई अच्छा देखे तो आप खुद ब खुद आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। तो वो हमारी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे शऊर लाशऊर को नहीं पता कि ये असल है या नहीं है। अगर उसको ये पता हो तो हमारे तो जिस्म में कोई ऐसी तब्दीली ना हो, तो हमारे वो सराउंडिंग में वो सारी वाइब्रेशन हमारी बॉडी पे और हमारी सराउंडिंग पे इफेक्ट करती है, जो हम लाशऊरी तौर पे सोचते हैं। तो नींद से पहले की एक अल्फा स्टेट होती है, कंडीशन होती है, जिसमें हम ये प्रोजेक्शन जब करते हैं तो वो हमारी काफी हद तक सक्सेसफुल होती है, लेकिन इसमें भी काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सही सही, प्रैक्टिस तो जाहिर है। नबीला, ये बताइएगा, जैसे कुछ लोग हैं वो उन्हें विजन्स आते हैं, जैसे कुछ ख्याली चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो इर्द गिर्द वालों को नहीं नज़र आती, तो क्या हकीकत में उनको कुछ ऐसा नज़र आ रहा होता है, या बस सुन के फिर उन्होंने खुद से कुछ खड़े होते हैं कि जी हमें इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है और वो हमारे पास है और वो हमारे ऐसे करके? ये तो हेलुसिनेशन होते हैं, ये शिज़ोफ्रेनिक जो होते हैं ना पेशेंट, जिनको शिज़ोफ्रेनिया की होते हैं, उनको ये वहम है जिसको कहते हैं कि वो चीज उसका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन वो उनकी ये मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें माइंड में कुछ ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, जब वो इम्बैलेंस होते हैं ना तो फिर हमारा ब्रेन जो है वो डिफरेंट और चीजों को वो करना शुरू कर देता है। ठीक ठीक, जबरदस्त। नबीला, बहुत आपके साथ सेशन अच्छा रहा, बहुत मज़े की गुफ्तगू हुई, बहुत मज़ा आया। तो कोई और ऐसी बात जो मैं नहीं पूछ सकी लेकिन आप बताना चाहें? हाँ, मैं ये एक ही बात पूछना चाह रही थी कि कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा पेशेंट आपको या उनके घर वालों को लगे इसने तो कभी ठीक नहीं होना, लेकिन जैसे हुआ कि ये तो मुआजिज़ा हो गया? मुआवजा हो जाता है, लेकिन जब हम लोग खुद उस मुआवजे को, वही बात है, मुआवजे को अट्रैक्ट करें। हमारे पास जितने मेरे पास आते हैं ना, घर वाले पेशेंट को कम ही लेके आते हैं, क्योंकि घर वालों को तो अवेयरनेस नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट होते हैं और वो उनके ज़हन में यही सोच होती है कि पता नहीं हमारा ठीक होना भी है कि नहीं, क्योंकि वो ज्यादा एंग्जाइटी के और ऐसे डाउट्स वाले ही होते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ी मैं कथा कलामी करूंगी, लेकिन अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद को नहीं समझते कि हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो उनको फिर कैसे लेके जाएं? वो जो ये नहीं समझते ना, उसके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग है ना। मेरे पास ऐसे हैं कुछ, उनके घर वालों ने मेरे से किया था कांटेक्ट, तो उनको फिर मैंने ये जो रेकी में कैंडल्स वगैरह भी चार्ज होती हैं, जिस तरह आप दम वगैरह कहते हैं ना, वो उनको फिर वो करके दी जाती हैं। तो वो फिर उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। तो क्योंकि वो लोग आना नहीं चाह रहे होते, तो उनके माइंड में वही बात है, टेलीपैथी होती है। फिर वो उसको हम अपने लेबोरेटरी में बुलाते हैं, हम अपने माइंड की जो हमारी मतलब एक
ہے تو اس میں پھر ان کو ٹیلیپیتھک میسج دیا جاتا ہے تاکہ ان کے हाँ برین کو وہ اس کو ریسیو بھی کرتے ہوں گے ظاہر ہے, کیونکہ گھر والے پھر ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اب اس میں یہ چینجنگز آ رہی ہیں یا کچھ اچھا ہو رہا ہے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جتنی اگر ہم لوگ اس کو اتنی پازیٹیو پریکٹس سے ایک انرجی دیں, اس کو پرووائڈ کریں जी جو کرنے والا जी ہوتا ہے ظاہر ہے, تو जी پھر وہ ہوتا ہے. کیونکہ میڈیٹیشن پراپر جب کی ہو نا تو پھر اسے کافی اچھی آپ کی پازیٹیو انرجی جو ہے وہ دوسرے کو ٹرانسفر ہوتی ہے. अच्छा تو यानी یہ ऐसा ہے کہ ऐसा पर्सन जो खुद को पेशेंट ना भी समझ रहा हो लेकिन घर वालों को लग रहा हो कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इसको जाना चाहिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, तो उसको भी फिर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसके इल्म ہاں लाए جی बगैर. جی اس کے علم لائے بغیر اس کو بہت سے لوگ ایسے کیسز ہوتے ہیں نا جو لوگ مائنڈ ریڈنگ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا مائنڈ جی اسکیننگ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پھر جی وہ مائنڈ میسج ٹیلیپیتھی جس کو کہتے ہیں وہ بھیجنا چاہ رہے جی ہوتے ہیں. وہ اس میں مطلب پازیٹیو ہم اس چیز کو یہ نہیں ہے کہ کسی کے نیگیٹو وے میں بالکل یوز نہیں کرتے. کسی کو اچھا میسج کرنا ہو تبھی ہم زیادہ ہمیں تو پتا ہوتا نا, تو اس کو ہم پازیٹیو وے میں ہی یوز کرتے ہیں, اس کو نیگیٹو میں نہیں کرتے. یہ تو صحیح اب صحیح ہر ایک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے. ہم لوگ تو جی اس طرح بالکل کو لوگوں کے صحیح فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. صحیح تو یہ چلیں وہ چیزیں پھر ایسی ہیں معاوضے کہ کا بتانے لگی تھی. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان کو مطلب ہر ایک جو جس کو ایک اویئرنیس ہے اس کو یہ سیکھنا چاہیے اور اس جی چیزوں کو یوز کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ویژوائزیشن تو لوگ کر ہی سکتے ہیں نا, لیکن اس کے لیے صحیح بھی وہی بات ہے کہ پراپر اب کوئی دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹر سے دوائی لینے جاتا ہے اور دوائی کو وہ پراپر اس کے ساتھ یوز نہیں کر رہا ہوتا جو بھی اس کی پریکاشنز ہوتی ہیں یا اس کو جی ایک ٹائم سے نہیں لے رہا تھا اور پھر وہ کہے کہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے, تو اگر ان چیزوں کو اس طریقے سے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو کنڈیشنز ہے اس کے مطابق یوز کیا جائے استعمال کیے تو ضرور اس میں رزلٹ آپ کو ملتا ہے. اور وہ آپ جو پیشنٹ والا کہہ رہی ہیں موضوع, تو وہ معجزہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ مطلب وہ خود بھی, کیونکہ یہ سارے ہوتے ہیں اینگزائٹی کے پیشنٹ زیادہ تر ڈاؤٹس کے, تو جی معجزہ تب ہوتا ہے جب آپ کا فیتھ ہو. جس کو فیتھ ہوگا اس نے کیوں آنا ہے بھلا کسی کے پاس, تو فیتھ نہیں ہوتا نا ان کو پھر ڈاؤٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ڈاؤٹس رکھنے ہیں تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر آنے کا. اگر آپ نے فیتھ کے ساتھ آنا تو پھر آپ ٹریٹمنٹ کروائیں, کیونکہ فیتھ کے ساتھ آپ کی آدھی بیماری آدھی سے وہی بات ہے فیتھ سوچ کہ اگر آپ کے پاس سوچ ہوگی تو پھر آپ جی کا آدھے سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ خود بخود ایک کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی آپ کا حل ہو جاتا ہے. تو ایسا ہوتا صحیح ہے باقی فیتھ سے آپ کی آدھی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ہاں تو کوئی آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس بتائیں گے کسی پیشنٹ کے ساتھ جو یادگار ہو, شیئر کرنا چاہیں گی؟ یادگار ہاں جی, ایک سوسائڈل کیس تھا. ہاں وہ سندھ سے ایک لڑکا تھا, اس کا نا تھا کسی مطلب وہی بات ہے منگنی ہوئی تھی کسی لڑکی کے ساتھ, تو اس طرح سے نا وہ ظاہر وہ بھی سائیکولوجیکل ہی تھا نا, ڈپریشن کا ہی تھا. تو وہ منگنی اس کی ٹوٹ کی باہر واٹ ایور جو بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا. تو اس کو نا میں نے اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتایا کہ وہ لڑکی جو ہے اس کو میسج دے جائے اور وہ میری طرف مطلب اس سے شادی کرے. یہ تھا اس کا ہاں کیس. ہاں تو 2-3 دفعہ وہ سوسائڈ کر چکا تھا پہلے مجھے میرے پاس آنے سے پہلے, مطلب ٹیبلٹ ہاں وغیرہ کھائے, کافی اس کی سیویئر کنڈیشن ہو چکی تھی. تو میں اسے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی کریکٹر والی جو بھی تھا اس کو لگتا تھا, وہ اس کو سے نکالنا چاہ رہا تھا. اس کا اچھا مطلب تھا, ایک پازیٹیو اپروچ تھی, لیکن میں اسے کہتی تھی تم اپنے وہ مطلب اس چیز کو دیکھو. اب وہ اس کی ایک ہی تھی کہ بس مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, لا آف اٹریکشن سے یا کسی طریقے سے. اب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں کرنے جا رہا, تو جی میں نے جی لائف کوچ کا بھی وہ کیا ہوا ہے, مطلب اس میں بھی سرٹیفائڈ ہوں میں نے ٹھیک ہے کیا ہوا کورس. تو میں نے اسے کہا کہ اچھا میں آپ کا لائف کوچ کے والے کورس سے نا میں آپ کا وہ کرتی ہوں. میں نے اس کا ہاں ایک ہی سیشن لیا, یقین کرے کہ اگلے دن مطلب 15-20 منٹ کا میں نے اس کا لیا. تو اس کے بعد ہاں نیکسٹ ڈے وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے تھراپیز لینی ہے کہ میں مطلب اپنے آپ کو مینٹلی سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. مطلب اس لڑکی ہاں کو وہ ایک سیشن میں ہی بھول چکا تھا. اس کے بعد پھر میں نے اس کے اچھا سیشن لیے تقریباً ہفتے, مطلب وہ ایک ایسا لائف کوچ میں ہم پروگرام کرتے ہیں, ایک اس طرح ہاں سے میسج دیتے ہیں کہ وہ خود سے اپنا سولوشن لوگ خود نکالتے ہیں. ہم انہیں اگر صحیح باہر سے کہیں گے کہ آپ یہ کرو وہ کرو تو وہ سمجھے کہ ہمیں شاید کوئی ہم پہ یہ آرڈر کرے کچھ بھی. کچھ لوگ جی وہی بات ہے کانشیس اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا نا, تو ان کو اس طریقے سے وہ لایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے سیشن دیے تو اب اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اکثر مطلب اس کا آتے ہیں, مجھے پتہ چلتا ہے کہ
اور وہ اس کی امی اور وہ بہت کہتا تھا کہ میری امی آپ کو بہت دعائیں دیتی ہیں کہ آپ نے، ظاہر ان کا بیٹا تھا، اس کو جی بالکل. ایک اسٹوڈنٹ تھا ایجوکیشن، وہ خود بھی سائیکالوجسٹ بھی بن رہا تھا وہ. تو اچھا یہ ہے اچھا. کہ یہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی پازیٹیو اور اچھے وے میں مجھے مطلب ایسے بھی کلائنٹس ملتے ہیں. بالکل زبردست ماشاء اللہ. نبیلہ بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ باتیں کر کے. انشاءاللہ پھر بھی ملاقات رہے گی. تو جی آپ اپنا انشاءاللہ بہت ضرور. خیال رکھیے گا اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہ انفارمیشن جو ہے یہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ بالکل. لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں بھی ہیں اور کام کرتی ہیں. جی اور میں سمجھتی ہوں تھینک کہ یو. لاک ڈاؤن میں یہ ایک بہت اچھا یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر ایک کو اپنے بارے میں بتانے کا موقع ملا ہے. ورنہ اس سے پہلے تو کہاں کسی نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا تھا، ملنا تھا، اور اتنی ساری باتیں ایک ہاں سیٹنگ میں تو جی، کبھی نہیں پتہ چل سکتی. وہ یہی چیز ہے نا، ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو پازیٹیو وے میں دیکھیں. اب جو جی کورونا جو ہے نو ڈاؤٹ لوگوں کو اس میں بہت زیادہ، اس میں بھی میں نے کافی پروگرام کیا ہے کہ آپ اس جی کو پازیٹیو وے میں دیکھیں تو فیملی بانڈنگ ہوئی ہے اس میں، لوگ ایک دوسرے اپنے فیملی والے ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے کو ٹائم دیا ہے، اور دوسرے لوگوں بالکل. کو مختلف اپنے پوٹینشیلس کا بھی پتہ چلا ہے، وہ ان کو یہ اس پہ زیادہ وہ فوکس کیا ہے. تو یہ جی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو پازیٹیو دیکھیں تو یہ اس میں کافی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں جو اچھی ہیں. سائڈ بالکل ہے. افیکٹ تو پھر ظاہر ہے ہر چیز کے ہوتے ہیں. وہ تو ہر چیز کے ہوتے ہیں. ٹھیک. بہت شکریہ نبیلہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ویورز، یہ تھی ہماری مہمان نبیلہ پراچا. امید ہے آپ کو بھی بہت ساری انفارمیشن ملی ہوں گی. ہم ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.